सुबह आप तमाम अजीज़ों की सलामती चाहता हूँ। आपकी भी सलामती। और मैं खुदा का खादिम होते हुए आज सुबह खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत कदमों में भी आप सबों को वेलकम कहता हूँ। सो आइए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा मुकद्दस और लातब्दील कलाम को निकालिए। नए अहदनामा में से मेहरबानी करके फ़ोन साइलेंट कर दें। नए अहदनामा में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 6वां बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक किताब मुकद्दस की तलावत को बड़े गौर से सुनिएगा। 16वीं आयत से कुछ इस तरह से मरकूम है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास मत बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद इस पाक कलाम के जरिया से आज सुबह हम सबको अपनी बरकत से नवाजे। आइए खुदावंद के हजूर तशरीफ रखें और किताब मुकद्दस की इस तफसीर और तशरीह पर मुकम्मल तौर पर अपने ध्यान को लगाएं। मेरे बहनों और भाइयों, वक्त करीब है कि पूरी दुनिया के अंदर चंद दिनों के बाद रोजों का सीजन शुरू होने वाला है। यानी इसी माह के अंदर राख का बुध भी आएगा और फिर राख के बुध के साथ 40 रोजों का जो है सिलसिला चल पड़ेगा। मैंने आज मुनासिब जाना कि उस वक्त मुकर्रा से पहले जो दुनिया की तरफ से बनाया गया है या दुनिया ने जिसको मुकर्रर किया है, इससे पहले हम बाइबल मुकद्दस की रूह से या बाइबल मुकद्दस की तालीम से या फिर यीशु मसीह की तालीम से रोजों के बारे में हमें क्या आगाही मिलती है, बड़े अहसन तरीका से हम बाइबल मुकद्दस में से देख पाएंगे। यहां पर में भी ऐसा कोई ना हो जो रोजों के बारे में जानता ना हो कि जो ही ईस्टर करीब आता है, यानी यीशु मसीह की ईद जब हम मनाते हैं, तो उससे हमें इस तरह से मनाने को मिलता है कि उससे 40 दिन पहले हम रोजा रखते हैं। जो मेन चीज आज मैं आप सबों के सामने रखना चाहता हूं, अगर हम इस 18वीं आयत को पढ़ें तो एक बड़ी खूबसूरत आयत मुकद्दसा हमारे सामने आती है। लिखा है, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। सबसे पहली बात, रोजा खुदा और इंसान का एक ताल्लुक है। इंसान का इंसान के साथ रोजे का कोई ताल्लुक नहीं। यहां पर खास बड़े वजाहत के साथ ये अल्फाज आए हैं, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इसका मानी यह है कि कोई और तुझे रोजादार ना जाने। सिर्फ और सिर्फ तुझे रोजादार कौन जाने? किसको इल्म हो? खुदा को इल्म हो कि आज इस शख्स ने मेरे हजूर आजिज़ी के साथ रोजा रखा है, चाहे वो खुदा की शान के लिए किसी भी मकसद के लिए रख सकता है।
تاکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اور پھر اس کا کریڈٹ آگے بیان کیا گیا ہے, اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. یہ ایک اصول, روزے کا اصول خدا نے انسان کو بتایا ہے. پہلا اصول کیا ہے کہ جب تم نے روزہ رکھنا ہے, یہ نہیں کہ اسی مہینے کے اندر روزے رکھنے ہیں. اب جب بھی تو نے روزہ رکھنا ہے تو کس کے ساتھ تعلق بناؤ, کس کو بتاؤ؟ خدا کو, بیوی کو نہیں, بچوں کو نہیں, محلے داروں کو نہیں, فرینڈز کو نہیں, سہیلیوں کو نہیں, بلکہ تمہیں کون جانے کہ اس نے روزہ رکھا ہے؟ خدا جانے کہ تم نے روزہ رکھا ہے. اور جب خدا اور انسان کی درمیانی ٹائم آف پیریڈ میں جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں, جو بات چیت ہوتی ہے, اب روزے کا مفہوم آپ سبوں کے سامنے رکھنے والا کہ سب سے پہلے خدا روزہ دار جانے. پھر اس صورت میں اگر ہم ایسا کریں گے تو اس صورت میں خدا ہمیں اس کا بدلہ دے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی کوئی بہن یا بھائی اپنے بھائی یا بہن سے کہے آج میں نے روزہ رکھنا ہے, آج میں نے روزہ رکھنا ہے. اب روزے کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے, بغیر کسی مقصد کے روزہ تو رکھا نہیں جاتا. زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے جس کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے. لیکن آج جن روزوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ تو ہم بڑے وثوق سے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کسی کو کوئی علم بھی نہ ہو تو پھر بھی ہماری شیئرنگ ہوتی ہے, آج روزہ ہے, آج روزہ ہے, آج روزہ ہے, آج روزہ ہے. اس طرح کا روزہ رکھنا یا اس سٹائل سے روزہ رکھنا, اس کا اجر کوئی نہیں ہے. اگر خدا کے دیے ہوئے اصول کے مطابق, خدا کے دیے ہوئے قاعدے قانون کے مطابق ہم اپنے آپ کو روزوں کے اندر ڈھالتے ہیں تو پھر اجر ہی اجر ہے, نعمتیں ہی نعمتیں, برکتیں ہی برکتیں. جس مقصد کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہوگا ڈیفینیٹلی کہ وہ مقصد آپ کا پورا ہوگا اگر وہ مقصد خدا کی شان کے شیان یا اس کے کتاب مقدس کے الہام کے مطابق ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے خودرانہ لوگ دعا کرتے ہو اور دائیں بائیں بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہو, تو جب کبھی بھی ان کو کوئی پرابلم چھوٹی سی چھوٹی چاہے اور ناجائز پرابلم کیوں نہ ہو, ان کا ایمان یہ ہوتا ہے یا وہ اس طرح سے پاسٹر سے بات کرتا ہے, پاسٹر کی کوئی انجی تگڑی دعا کرو کہ نہیں ماتو آ جائے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ دوسروں کے تعلقات میں آتے ہیں تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں. پیر بابے یا دوسرے تیسرے ایسے ہی کہیں گے پتر تو ایک باری کیس دے لے آتے پھر ویکھیو ہونی الٹ بازیاں کہیں لگ دیاں. لیکن ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے, اور جب ہم ایمان میں مضبوط ہو کر صرف خدا کی ذات پر ٹرسٹ کریں گے تو بہت ساری فیسلٹیز جو ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے سے خدا آپ کے لیے بھیجے گا. پوشیدگی کا روزہ اور خدا کے ساتھ تعلق اور پھر ہے اس کا اجر. اب یہ روزہ اکیلا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں صرف 24 آور بھوکا رہ لوں, روٹی نہ کھاؤں تو یہ میرا روزہ ہے. یہ روزہ نہیں ہے, یا اس طرح سے روزہ نہیں ہے. روزے کے ساتھ دو چیزیں جو ہیں وہ مطابقت رکھتی ہیں. جب تک وہ دو چیزیں روزے کے ساتھ نہ ہوں روزے کا مفہوم ہی پورا نہیں ہوتا. آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں, یعنی تو بھی پوشیدگی میں روزہ رکھ. اب سب سے پہلی چیز جو ہے
روزے کے ساتھ دعا کا ہونا مست ہے. کتاب مقدس اسی 6 باب کو دیکھیے. چھٹے باب کی ہم دوسری آیت کو پڑھتے ہیں. یہ بھی چیز جو ہے جو پڑھنے لگے ہیں یہ بھی تعلق رکھتی ہے انسان کے روزے کے ساتھ. اس کو ہی پہلے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے. غور طلبہ بات ہے تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اب یوں کہہ لیجئے کہ روزے کے ساتھ خیرات کا ہونا لازم ہے. اگر ایک انسان اس طرح سے فیسلٹیز رکھتا ہے تو وہ روزے کے ساتھ مست ہے کہ وہ خیرات بھی کرے. خیرات انہیں نہیں کہ کہیں تولا سونا لا دیئے یا انہوں کو ڈنگر لا دیئے. خیرات یہی ہے کہ جب آپ کسی کو ننگا دیکھتے ہیں پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھتے ہیں تو آپ اس کو کپڑے لے کر دے سکتے ہیں. آپ کسی بھوکے کو روٹی کھلا سکتے ہیں. آپ کسی روزے دار کے لیے روٹی کا بندوبست کر سکتے ہیں. آپ کسی یتیم کی بیوہ کی مدد کر سکتے ہیں. یہ ہے روزے کے ساتھ خیرات کا ایک تعلق. اب وہ کہتا ہے کہ جب تو خیرات کرتا ہے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا, اپنی بڑائی نہ کر, لوگوں کو نہ بتا کہ میں خیرات کرنے والا ہوں, بلکہ اگر تیرا دہنا ہاتھ جو کر رہا ہے وہ بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو. جس طرح روزہ پوشیدگی کا ہے اسی طرح روزے کے ساتھ خیرات جو ہے وہ بھی پوشیدگی کی ہے. کوئی نرسنگا نہیں بجوانا. آج تے کو گرجے نو پکھا لے دے نا تو وہ بھی پادری نو تے ایلڈر صاحبان نو کان دے وچ کہنا ہوندا ہے, اعلان کرنا ہے کہ چودھری شکیل نے پکھا دیتا ہے. اعلان نرسنگا نہ بجوا. کتاب مقدس کہتی ہے کہ جب تو خیرات کرے تو ایون دن تیری بیوی کو بھی تیرے بچوں کو بھی پتہ نہ ہو کہ تو کیا کرنے والا ہے, خیرات میں کیا کرنے والا ہے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. یہ ہے ایک پہلا سٹیپ روزے کے ساتھ, کہ روزے کے ساتھ جو ہے وہ خیرات مست یا لازمی کی گئی ہے. اب اس کا معنی یہ نہیں کہ ایک بندہ خیرات نہیں کر سکتا. دنیا دے وچ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. امیر, غریب, درمیانی لوگ سب بیچ میں ہیں اور سب کے سٹینڈرڈ کوالٹی کے مطابق کلام موجود ہے. یسوع مسیح ایک غریب خاندان تعلق رکھتے سن. انہوں نے والدین کو برا قربان کرنے لی اگر پیسے نہیں تو انہیں غربا طور تے کبوتراں دا جوڑا لے آندا. سو اس طرح سے خیرات کے اندر بھی خدا نے بہت ساری ایسی لچک رکھی ہے تاکہ انسان رائے راست پر رہے, کسی پاسے نہ ٹور جائے. اب خیرات کے علاوہ روزے کے ساتھ پہلا تعلق خیرات کا ہے, اور وہ بھی جس طرح روزہ پوشیدگی کا ہے اسی طرح خیرات بھی پوشیدگی کی ہے. اب جو دوسرا تعلق روزے کے ساتھ ہے وہ بھی اسی 6 باب کے اندر لکھا ہے. 5ویں آیت کے پڑھتے ہیں. اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو
کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اب یہ دوسرا نمبر جو روزے کے ساتھ مست ہے کہ دعا میں ٹھہرنا ہے، وہ بھی پوشیدگی کی دعا ہے۔ ہم اکثر اپنے بچوں کو دعا سکھاتے ہیں اور پھر ان بچوں کو دعا سکھا کر پیرنٹس کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی دعا کرتی ہے، بہت اچھے اچھے گیت گاتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ ان چھوٹے بچوں کو کیا دعا سکھاتے ہیں؟ اب اگر چھوٹا بچہ اس طرح سے دعا کرنا شروع کر دے کہ خداوند میرے والد کے ساتھ ہو، میری والدہ کے ساتھ ہو، میرے چاچے کے ساتھ ہو، میری چاچی کے ساتھ ہو، میری پھوپھو کے ساتھ ہو، میرے مامے کے ساتھ ہو، میری بھینسوں کے ساتھ ہو، ہمارے تمام کاروبار کے ساتھ ہو، تو یہ کوئی دعا نہیں، تسی رٹھلوان رہے ہو۔ اور یہی باتیں ان کی زندگیوں کے اندر ان کے دل میں چھوٹے لیول پر گھر کر جاتی ہیں اور پھر وہ نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر دعا سکھانی ہے تو پھر سیدھی طرح سے سکھاؤ، جس طرح سے یسوع مسیح نے حکم دیا ہے یا جس طرح سے کلام مقدس ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ ہم نے بچوں کو کوئی پریکٹس نہیں کروانی دعا کی۔ پریکٹس کرنا کچھ اور چیز ہے، اور پریکٹس بھی اگر کسی ترتیب میں رہ کر کی جائے تب ہی اس پریکٹس کا اجر انسان کو ملتا ہے۔ لیکن ہم رٹے کے اوپر اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور ابھی بچہ ماں کی گود میں نہ ہونا تے بڑے چاہ ہوندے نے، لیکن وہ نال ایک مذہبی چاہ بھی ہوندا ہے۔ اب ویکھو چھوٹا جہا جے تے آندا یسوع باپ، اونوں جدوں تسی بچپن دے وچ ہی دسو کہ یسوع باپ ہے تے یسوع کبھی بھی باپ نہیں ہو سکدا۔ باپ باپ ہے اور بیٹا بیٹا ہے۔ ہم اکثر اوقات اپنے گھر کے اندر خود سے ہی جو کلام مقدس سے ہٹ کر چیزیں ہوتی ہیں، اسی وہ بچے نو فیڈ کر رہے ہونے تے آنے کہ بچے ٹھیک نے، اسی بھی ٹھیک ہاں، جبکہ کسی چیز کو آپ غلط طور سے بچوں کو فیڈ کر رہے ہیں تو اسی طور سے ان کے اندر فیڈ ہوگی۔ لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جب تو دعا کرے تو دعا کی بھی ایک پوشیدگی ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا انفرادی تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے، اجتماعی طور پر نہیں، کلیسیائی طور پر نہیں، ون بائی ون آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اور خدا کہتا ہے چھٹی باب کی پہلی آیت میں ہی اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ اور جب ہم کسی چیز کا دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، ایک بندہ ہے اگر اس نے کوئی چیز اپنے زیب تن کی ہے یا کوئی چیز پہنی ہے، فرض کیا کہ اس نے کوئی اچھی گھڑی پہن لی ہے، تو گھڑی پا کے اور ذہنیت پتہ کی ہوئے گی، وہ ایوے گھڑی نو نمایاں کرے گا، لوکاں دے اگے اگے انج ہاتھ کرے گا، انج کرے گا۔ اس طرح سے روحانی زندگی کو بھی بھاپیے۔ روحانی زندگی میں بھی نمائش کوئی نہیں ہے۔ آپ دنیاوی چیزوں کی نمائش کر سکتے ہیں، آپ خیرات کی نمائش نہیں کر سکتے، آپ دعا کی نمائش نہیں کر سکتے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا تعلق خدا کے ساتھ ہے اور وہ پوشیدہ ہے، صرف اور صرف انفرادی طور پر۔ ہاں،
اگر اجتماعی طور پر سب نے روزہ رکھا ہے کسی خاص ایک مقصد کے لیے، اب اجتماعی روزے میں بھی فرق ہے اور انفرادی روزے میں بھی فرق ہے۔ جب انفرادی طور پر روزہ رکھا جاتا ہے تو ایک آدمی اپنے خدا کے ساتھ اپنا رابطہ کرتا ہے۔ جب 20 لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ اجتماعی روزہ ہوتا ہے۔ ان 20 کی جو بھی پرابلم ہے کلیسیائی طور پر، تو کلیسیائی پرابلمز کو وہ سامنے رکھ کے کلیسیا روزے میں ٹھہر جاتی ہے کہ ہماری کلیسیا میں سے یہ کام حل ہو، اے خدا ہم مل کر اجتماعی طور پر تیرے حضور روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہ آپ اس چیز کو جانیے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو ٹریڈیشنلی روزے یہ جو روایتی روزے آ رہے ہیں انہی پر ہی آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں، کتنے لوگ ہیں جو اس طور سے روزہ رکھیں گے، کتنے لوگ ہیں جو خیرات کریں گے روزے کے ساتھ یا دعا کریں گے۔ یہ تینوں چیزیں یکجا نہیں ہوں گی تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر وہ دکھاوے کا ہے یا فارمیلٹی آپ پوری کر رہے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو یکجا کیا جائے تو تب جا کر کہیں روزے کا مفہوم سامنے آتا ہے اور خدا آپ پر اپنے ہاتھ کو بڑھا دیتا ہے اور پھر آپ پر اپنے کان کو جھکا دیتا ہے، خدا نو کان جی جو مرضی کہیں دے جاؤ۔ لیکن اس اصول سے، جس طریقے یا اصول سے خدا کہتا ہے، اب کتاب مقدس میں سے جب ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں کہ روزے کے ساتھ دعا اور خیرات جو ہے وہ مست ہے، اس لیے قبل از وقت پہلے بتا رہا ہوں سانو بالکل پرفیکٹ ایگزیکٹلی الہام دا پتہ بھی ہوئے، اسی 4 دن بعد وہ دے مخالف ہو کے کام کر رہے ہوں اور ذہن میں کیا ہوتا ہے یا کسی دوسرے سے بات پتہ اور چھٹو جی پادری تے آنے ہی رہنا ہے۔ پادری کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس نے خدا کے کلام کی تعلیم پائی ہے اور وہ وہی خالص تعلیم آپ کو انگلی سے بھی پڑھاتا ہے اور ان آنکھوں سے بھی دکھاتا ہے۔ جب آپ دیکھ کر اور پڑھ کر تجربے کے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے یا اس اصول یا قاعدے پر کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر خدا کی آپ کے ساتھ کوئی تعلق داری نہیں ہوگی۔ اب یہ اسرائیل قوم جس کے اندر یسوع مسیح آئے تو بعض اوقات سوچتے ہیں کہ اسرائیل قوم خدا کے بالکل قریب تھی، خدا کی نزدیکی میں تھی، خدا کی پیاری قوم تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی لوگوں کو یا اسرائیلی لوگ کتنے روزے رکھتے تھے؟ جس طرح کرسچن کہتے ہیں کہ ہمارے 40 روزے ہیں۔ اسرائیل مصر کی غلامی سے نکل کر اپنے ملک کے اندر صدیاں ہوگی بس رہا ہے اور ایک وقت آیا جب وہ بابل کی اسیری میں چلے گئے۔ 70 سال کے بعد جب وہ اسیری سے واپس یروشلم میں یعنی اسرائیل میں آئے تو اس وقت تک ابھی صرف اسرائیل کو ایک روزہ فرض کیا گیا تھا خدا کی طرف سے کہ تم نے سال میں 7ویں مہینے کے اندر اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے، آپ نے نفس کشی کرنی ہے اور یہ کفارہ کے دن، جس دن پوری قوم کے کفارے کی عید ہوتی، جس دن قوم کے لیے کاہن بول کے اندر بلڈ لے کر پاک ترین مکان کے اندر داخل ہوتا اور کفارے کی قربانی اسرائیل کے لیے دیتا، اس کفارے کی عید کے لیے انہیں اس سے ایک دن پہلے روزے میں ٹھہرنا ہوتا تاکہ وہ اگلے دن کفارے کی عید میں بڑے ہی لائق طریقہ سے، اچھے طریقے سے
شامل ہو سکے. اور یہ آپ کو احبار کی کتاب اس کے 16ویں باب کے اندر اس ایک روزے کا ذکر ملے گا. اب یہ ایک روزہ 16ویں باب کی 19ویں آیت کو آپ پڑھ لیں یا اس سے سیاق و سباق کو بھی دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ اس سارے مفہوم کو سمجھ سکیں. اب آپ اس سسٹم کو جانیے کہ اسرائیل جب غلامی میں تھے تو 400 سال ان کے غلامی میں صرف ہو گئے. غلامی سے نکلے 40 سال ان کے بیابان کے اندر صرف ہو گئے. جب وہ اپنے ملک کے اندر بسیرا کر بیٹھے ہیں تو ملک کے اندر کچھ 400 کچھ سال انہوں نے قاضیوں کے نظام کے تحت زندگی گزاری. اسی طرح 300 کچھ سال بادشاہت کا دور ان پر آیا. اس دور میں وہ اسیر ہوئے. یعنی 1000 یا 900 سال بعد اس ایک روزہ کے فرض ہونے کے تقریباً 900 سال بعد اگر جا کر اور یہی روزہ رکھ لیا جائے یا یہی دن مقرر کر لیا جائے کہ خدا نے ہمیں بابل سے رہائی بخشی ہے، آج کے دن جس دن ہمیں رہائی ملی ہے ہم سال ہر سال اجتماعی روزہ رکھیں گے. اس طرح سے اسرائیل کے اندر اسیری کے بعد روزوں کی بھرمار نظر آتی ہے. اس سے پہلے 900 سال کوئی روزوں کی بھرمار نظر نہیں آتی. اور اسی ٹائم آف پیریڈ میں یعنی اسیری کے بعد ہی یہ جو ہفتہ کے 2 روزے اسرائیلیوں کے اندر رکھے جاتے تھے یہ اسیری کے بعد انہوں نے تعین کیے کہ ہمیں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھنا چاہیے. اب ہفتہ میں 2 بار روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ ہفتہ میں 2 بار روزہ وہ اس لیے رکھتے تھے کہ وہ 2 دن ان کے مارکیٹ کے دن ہوتے تھے، منڈی کے دن ہوتے تھے. باہر سے لوگ، دیگر ممالک سے لوگ وہاں پر آئے ہوتے تجارت کرنے کے لیے. امپورٹ ایکسپورٹ کا سلسلہ جو ہے وہ ان 2 دنوں کے اندر عروج پر ہوتا. تو یہ جو جتنے بھی فقی فریسی بڑے بڑے بزنس مین تھے، پرچون دیاں دکانوں دے بہن والے، انہوں نے ان 2 دنوں کے اندر خود سے اپنے کپڑوں کو میلا کرنا ہے اور اپنے منہ کو زرد مٹی سے اس طرح لگانا ہے کہ اس کا چہرہ ایسے لگے کہ جیسے بندہ بھوک کٹ کٹ کے پیلے رنگ دا ہو گیا. اب یہ 2 دن اسی طرح سے، اور وہ لبادہ بناتے، اپنے کپڑوں کو میلا، اپنے بالوں کو بکھرنے رہنے دیتے، اپنے چہرے کو زردی نما کر لیتے. اور جدوں چونکڑی مار کے کسی دہی دی دکان تے بیٹھا ہوئے تے کلو دہی والے نو 3 پائی دے جائے. ایک بندہ آئے ہونے آئے منو 5 کونڈے جائی دے، کونڈا ایک ہوئے 1000 روپے یہ ایک مثال ہے. تو آکھے نہیں ایک کونڈے سارنوں ودیاں نے میں 1200 دا دینا. یعنی اس دن دے وچ انہاں دے لئی منافع بہت زیادہ ہوندا سی. جب بھی کوئی شخص ان کو حالت کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتا تو وہ دکاندار کو دیکھتا اس دکاندار کے پاس جاتا جن نے 2 نمبری فل طریقے نہ اختیار کی تھی ہوں دی، کپڑے بھی پاٹ رہے روزہ دار ہے، ایک کو ساڑھوں اچھے پیسے آنے نال کو کٹ قیمت دے کو ساڑھے چھوڑے نہیں لائے گا. لیکن اسی آڑ میں وہ چھوڑے اتارتے تھے، اسی آڑ میں اور اسی گیٹ اپ میں وہ لوگوں سے پیسے بٹورتے. دوسرے نمبر پر لوگوں کا خون وہ اس طرح سے چوستے تھے مذہبی رکھ رکھاؤ کو سامنے رکھ کر. اور پھر اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی ہفتہ میں ہی 2 روزے کیوں رکھتے ہو، اس کے علاوہ تو بھی دن ہے، دوسرے دنوں میں آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو اس وقت کے یہودی ربیوں نے ایسی تفسیریں گھڑ کر اسرائیل کے لوگوں کو اسیری کے بعد جو تفسیریں دی تو انہوں نے ان 2 دنوں کو مقدس موسیٰ کے 40 روزوں کے ساتھ ٹیلی کر دیا.
اب رکھے 2 روزے ہیں، اجر 40 روزوں کا کیسے ملے گا؟ رکھے تھے آپ نے 2۔ اب تفسیر انہوں نے کی کہ جمعرات والے دن مقدس موسیٰ جو تھے وہ کوہ حور پر خدا کے پہاڑ پر گئے تھے 1 دن، اور 40ویں دن سوموار والے دن وہ پہاڑ سے اترے 2 دن، وہ پہلا تے آخری روزہ رکھ کے وچلے روزے جڑے نہ اونجی رگڑ روڑ چھاڑ دیں۔ یعنی 2 نمبری کی بھرمار ہے مذہب کے اندر، جس طرح ہمارے مسیحی مذہب کے اندر ہے، اور اس کا ہم حصہ ہے یہاں پر جو بیٹھے ہوئے۔ اب وہ 2 دن کو اس طرح سے کر دیں، اور یہی حالات ہمارے مسیحوں کے بھی ہیں۔ میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 4 باب نکالیے، اور اس کے 4 باب کی پہلی اور دوسری آیت۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ کیا کر کے؟ فاقہ کر کے، روزہ نہیں رکھ کے، فاقہ کر کے۔ اور بغیر روزے کے فاقے کے اندر بھی لوگ شامل ہو کر اپنی بدنی ریاضت کرتے ہیں، پریکٹس چلا جنوں دوسرے لفظاں کہہ سکتے ہو۔ انہوں نے تو نہیں نہ کو تعلق ہوں رب نال کہ اسی 21 دنوں کا چلا کرنے کا کھانا پینا کھ نہیں ایک لاتے گلو رہنا تو بھی پانی چ۔ اس طرح کی پریکٹس جو ہے انسان اپنے بدن کی ریاضت کے لیے کرتا ہے، اس لیے کہ اس بدن کو کوئی مسئلہ درپیش آئے تو یہ جھیل جائے، یہ برداشت کر لو۔ یسوع مسیح کو کیا ضرورت تھی 40 دن کو کھہ رہے ہوں؟ کوئی ضرورت بنتی ہے یسوع مسیح کو؟ یسوع مسیح نے 40 دن جو فاقہ کیا یہ اس بدن کی ریاضت تھی، اور لکھا ہے کہ آخر کو اس کو بھوک لگی، اور آزمانے والے نے آ کر اس کے پاس کہا کہ تو ان پتھروں سے کہہ کہ یہ روٹیاں بن جائیں۔ تو 40 دن بعد کہنے ہیں روٹیاں بن جائیں، تو پہلے دن بھی بنا سکتا۔ یہ ایک ترتیب ہے، آپ بھی روحانی ریاضت کر سکتے ہیں۔ بیٹھے خدا کے حضور دعا پر، تو تصدیق تو گوڑیاں یا گٹیاں تو ہو جائے گی۔ اور باجی جنہیں چوکڑی مار کے بیٹھنا ہے یا سجدے سے جانا ہے کوئی 4-4 5-5 گھنٹے 8-8 گھنٹے، ویسے وہ مسلم جدو نماز پڑھ دیں تو محراب بنیا ہوتا ہے۔ وہ دی وجہ کی ہوندی ہے کہ وہ زمین کے متھا کس کس کے نشان بن گیا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان جب دعا میں گھٹنوں کے بل ہوتا ہے تو اس کے گھٹنے اونٹوں جیسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایتھے چنڈیاں پہ جاندیاں نشان بن جاندے نے۔ اگر کوئی چوکڑی مار کر بیٹھ کر دعا کرتا ہے اس سٹائل سے تو اس کے یہ جو گھٹے ہیں یہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آپ بہت سارے سٹائل ہیں دعا کے، بہت سارے سٹائل ہیں۔ اب آپ کسی بھی سٹائل میں دعا کر سکتے ہیں اپنے آپ کی جسمانی صحت و سلامتی کی بنا پر۔ انہیں ایک بندہ ہی بیمار ہے، دل کے لئے انہیں گوڑے ٹیکنے تو انہوں چکر ہونے تو داڑھ گاٹے جا پڑا۔ اس کو اگر یہ خدشہ ہے تو گھٹنوں کے بل نہ ہو، چیئر پہ بیٹھ جا، چل پھر کے دعا کر لے، چرچ کے اندر، گھر کے اندر، کمرے کے اندر کھڑا ہو کر دعا کر لے۔ آنکھیں بند کر کے دعا کر رہا ہے تو تجھے ڈر و خوف محسوس ہوا، دیکھا کھول لے۔ یعنی بہت سارے سٹائل ہیں بائبل مقدس میں خدا کے حضور جھکنے کے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ 40 رات فاقہ کر کے یسوع مسیح نے اگر روزہ رکھا ہے، ایک مثال جڑا کو ساڑے کرسچن ہے کو سانو مثال پتہ کی دیں دینے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو علم نہیں ہوتا، نو نالج، کم علم، اور وہ لوگ کہتے ہیں
کہ یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا تھے. رکھو پھر آپ اگر 40 دن کا روزہ نہیں رکھتے آپ کے کہنے کے مطابق, تو پھر یسوع مسیح کا ماڈل آپ کا کہاں گیا؟ یسوع نے تو 40 دن کنٹینیو کوئی چیز اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاری. تو آج شام نو چنگی اور روزیاں نے موجاں بڑیاں ہوندیاں نے جڑے گھر دے وچ کدی کوئی سموسا یہ وہ اس طرح دیا چیزاں نہیں نہ آئیاں, وہ بھی شام نو مغرب تو پہلو اگے رکھ کے بیٹھا ہوندا ہے اس انتظار چ کہ آج انہاں روزہ کھولن لگا. اور یہ چیزیں کوڈ کرتی ہیں روحانی زندگی کے ساتھ. ہم نے فریشمنٹ کا نام روزہ رکھ لیا ہے, اور رات کو ہی جب ہم کرتے ہیں روزہ کھول رہے ہوتے ہیں بڑیاں بڑیاں ایٹماں دے نال, تو اسے ہی دسترخوان دے اوتے پلان بھر لیا ہوندا ہے کہ ہن اگلے ٹائم دے وچ کی کرنا ہے, چکن روسٹ کر لیے یا کسٹرڈ بنا لیے. یعنی ہر وہ چیز جدی خواہش انسان روزوں سے پہلے کبھی نہ پوری کر سکا روزیاں جا کے کردا ہوندا ہے. اور کئیاں دیاں دے موجاں نے نا اکثر اوقات یہ ہمارے طور طریقے ہیں کلیسیائی. مجھے اکثر اوقات ہمارے مسلم بھائیوں کے جب روزے آتے ہیں نا تو بہت زیادہ خراج کرتے ہیں, بہت زیادہ دعا کے اندر ٹھہرتے ہیں, ہر روز تراویحاں پڑھی جاتی ہیں. لیکن افسوس ہمیں اپنی قوم کے اوپر ہے کہ چوکوں میں, بازاروں میں, گلیوں میں, مارکیٹ میں, دکانوں پر وافر خیراتی کھانے جو ہیں ون سونے کھانے پہ ہوندے نے. کوئی کرسچن لگیا ہے انہاں بھی آکھیا بسم اللہ جی اج روزہ کھلان رہے ہو, انہاں بھی تو حلوا دے نان پڑھیا ہے تے اوتھے کھا لیا. جے انہیں آکھیا دل چ آ گئی گل کہ چل گھر لے کے چلنا بچیاں نوں کہاں گا کہ لے حلوا دے نان, دل کرے وہ 3-4 نان جھوٹ بول کے کدی ادھروں دی وڑ کے کدی ادھروں دی وڑ کے کدی کسی نوں آ کے انہیں کو 3-4 نان تے کوئی تھوڑا جہا حلوا لے کے اور آؤ روزہ کھولیے. کدھر دے کرسچن سی؟ اور اگر ہم اسے مزاح کے طور پر بھی کر رہے ہیں تو پھر بھی لعنت. بعض اوقات ہمارے ایکسکیوز یہ ہوتے ہیں اوتے مزاح نال سی اوتے میں کیڑا مسلمان ہو گیا, تیرے کو گھر 2 روپے دا حلوا نہیں لیا جاتا. ناہموار جوئے میں ہم جتتے ہیں اور وہی ناہموار جوئے ہمیں خاندانی طور پر ڈسٹرب کر دیتے ہیں. اب یسوع مسیح 40 دن کنٹینیو فاقے میں رہے, روزہ نہیں یسوع مسیح نے رکھا. اس نے اپنی حیات کے اندر کہا, پوچھا آ کر فقیوں فریسیوں نے, اے ربی ہے استاد, اور یوحنا کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں, تیرے شاگرد کیوں نہیں رکھتے؟ کوئی انجدہ چکر ہوتا تھا یسوع شاگردان نو آندا کہ روزہ رکھو ہے. دوسرے نبیوں نے, موسیٰ نے روزہ رکھوایا سالانہ ایک. اس کے بعد اسیری کے بعد اس وقت کے بزرگوں نے روزوں کے دن تعین کر دیے کہ اسیری تو رہائی سی, استر دور چ رہائی ملی سی, اے دے نام دا روزہ ہے. اے سی یہودا مقابی دے دور دے وچ یروشلم آزاد ہویا سی, اے دا روزہ ہے. یعنی یسوع مسیح نے کنٹینیو ایک دن سے لے کر 40ویں دن تک کچھ نہیں کھایا پیا. اگر اتنی ہی غیرت مند مسیحیت ہے تو پھر رکھیں 40 دن کا روزہ. مانے یسوع مسیح کی اس حدیث کو, اس کے اس ماڈل کو, اس کے اس طور طریقے اور اس کے اس اصول کو. اگر کسی شخص نے لمبے بال رکھے ہیں تو اس سے اگر کوئی پوچھے گا نا کہ بھائی لمبے بال کیوں رکھے گئے, وہ آپ کو سمجھائے گا کہ یہ ہماری سنت رسول ہے. پالی داڑھی کیوں رکھی ہے, یہ بھی سنت رسول ہے. پاکٹ میں مسواک کیوں ہے, یہ بھی سنت رسول ہے. گٹے تو کپڑے تاں کیوں نہیں, یہ بھی سنت رسول ہے. حلیہ مبارک اور ان کی عادات مبارک, کسی بھی نبی کی حلیہ اور کسی نبی کی عادتیں, اس کے امتی ان عادتوں کو, ان اصولوں کو, اس تعلیم کو جب اپنائیں گے تو تب وہ عطایت ہوگی, تب وہ فرم برداری ہوگی, تب وہ عطایت کرنے والی روح ہوگی.
اگر نبی 40 کرتا ہے تو آپ کیوں ایک ایک کرتے ہیں؟ کیوں میری بیٹیوں گل سٹن والی تو نہیں نا؟ جب یسوع مسیح نے 40 دن پورے کھانا نہیں کھادا تو پھر ایک مسیحی نوں بھی ضرورت اس طرح بن جاتی ہے کہ وہ بھی 40 دن دا ہی فاقہ کرے، وہ بھی فائدہ ہو جاتا۔ 40 دن دے وچ انکم دی بچت، پیسے دی بچت، بچوں نے بھوکھا مار چھڑو، لیکن خدا کا کلام کسی کی روح رعایت نہیں کرتا۔ اب یسوع مسیح نے ایک نمونہ دیا، ہم اس نمونے سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر مختلف لوگوں کے پاس ہماری کو اچھی گواہیاں نہیں۔ آج کسی مسلم سے آپ بات کریں، روزوں کی بات کریں، تو اگر بی فرینکلی وہ بات کرے گا نا تو وہ کہے گا یار تو ڈیلی کادے روزے نے، اسی طرح ہی کہنا بنتا ہے۔ جدو سارے طور طریقے، سارے اصول، سارے قاعدے قانون انہوں نے پتا لگے گا کہ اتوار نو روزہ نہیں رکھتے تو ادھر شاید خدا چھوٹی تے ہوتا ہے، یا یسوع مسیح کسی کام گیا ہوتا ہے، وہ اس دن بھی آپ کی سنتا ہے، وہ اس دن بھی موجود ہوتا ہے جس دن آپ چھٹی پہ ہوتے ہیں۔ کو لوگ چیزاں بنائی ہیں اتوار نو روزہ نہیں رکھنا، یا توے دی پکی نہیں کھانی۔ اج مغرب دے وچ تے امریکہ دے ایریاز دے وچ یہ کوئی تبدیلتا نہیں۔ اے ہن ایسٹر آن والا ہے، آنڈے ویچن والے دی تے آنڈیاں دی ادھر جڑی ہے نا بھرمار وقت ود جانی۔ آرٹیفیشل ایگ کسی نے نیلا پیلا کالا چٹا اپنے گھراں بنا کے چوکا بنا کے آنڈے دا منہ کھول کے کئیاں نے رکھیا ہوئے گا کہ اتھوں یسوع مسیح جو چوچا نکلدا ہے آنڈے جو او دا اس طرح دے نال کی تعلق ہے کہ انڈوں تسی صرف اپنی روایتاں نوں چھڈو مگر بھی روایتاں نوں ویکھو جڑے کو مامے بنے نے کرسچینٹی دے۔ اب اگر ان انڈوں کو ہم یسوع مسیح کی قبر کے ساتھ کیسے مشابہ ٹھہرائے، کلام دے آندے نہیں، اور گفٹ کیے جاتے ہیں کہ درجن درجن دو درجن آنڈے آنیاں گوانیاں لوانڈا دے اندر کی ہے یسوع مسیح زندہ ہونا والا جی، یہ آنڈے دے نال ہی انہیں زندہ ہونا، انہیں تو وہ دے کوئی قدرت کو نہیں سی۔ یہ کونسل ہے جو ہماری کلیسیا میں آ چکے ہیں۔ میں اتھوں دی کلیسیا دی نہیں جے گل کردا تھا، پوری دنیا دی کلیسیا اسی تے اینے کونسلیاں چ پے ہی نہیں، یا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ مغرب کی کلیسیاؤں کی طور طریقے اور دوسرے ملکوں کی کلیسیاؤں کے طور طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو میں ہی آکھا کہ چلو پھر جو باہر نہیں ہو جاؤ، اینج آئی ہے، اینج عبادت ہوں گی ہے۔ لیکن میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ بہتوں سے بہت اچھے ہیں۔ یسوع مسیح کی تعلیم کو دیکھیے کہ یسوع مسیح نے جب اس چھٹے باب میں بات کی تو وہ یہ بھی بات کر سکتا تھا کہ اے فقیوں اور فریسیوں جو تم ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتے ہو، میں کہنا وہاں کہ مہینہ رکھیا کرو یا اتنے رکھا کرو۔ تو کونا کوئی یسوع کی شریعت ہونی ہے، یوحنا کے شاگرد روزہ رکھتے ہیں مگر تیرے شاگرد کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ تو یسوع کا جواب کیا تھا کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے انہوں کی لوڑ ہے روزہ رکھنے کو، ڈانس کر خوشیاں منان۔ اور جدو جانجی جاندی ہے، جانج کتے جاندی ہے اتنے بڑے کوئی افسردہ سسٹم دے نال تے نہیں جاندی، گولے چھٹے جاندے نے سیبیاں والے، گلوکوز پیتے جا رہے ہیں، بوتلاں پیتیاں جا رہی ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں۔ جڑی بی بی 80 سالاں دی کدی ہلی نہیں، وہ بھی اپنے پتر دے ویاہ تے ہلدی ہوندی ہے، خوشی ہے نا۔ تو جب ہم ایسی چیزوں میں بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی پیش کر دیتے ہیں تو یہ تے خدا چاہتا ہے کہ اس طرح کر لو جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گے، وہ خوشیاں منائیں گے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب دلہا براتیوں سے جدا کیا جائے گا تو وہ بھی روزہ رکھیں گے۔
اب مسیحت کی بات کرتے ہیں، کہ کہانی کو ختم کریے، مسیحت کی بات کرتے ہیں. مسیحت کے اندر یعنی کرسچن قوم کے اندر کوئی روزے فرض نہیں کیے گئے کہ آپ نے رکھنے ہیں، نہ رکھے تھے خدا تو انو آگے سے سوچ دے گا، نیور، کوئی نہیں جلے گا. لیکن جو لکھا ہے اس پر تو ہم اپنے آپ کو ایگری کر سکتے ہیں. 16ویں آیت میں، اور جب تم روزہ رکھو، جب سے مراد یا جب تم سے مراد کیا ہے؟ سال دے کسے بھی دن چ، سال دے کسے بھی ٹائم دے وچ جب بھی تم روزہ رکھو تو ریاضتکاروں کی مانند اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. فقیر فرسی اس طرح سے اپنا گیٹ اپ کیا کرتے تھے، شرع کے عالم اس طرح کا گیٹ اپ کر لیا کرتے تھے. اور یسوع مسیح نے ان کی ریاکاری کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے انہی کو یہ تعلیم دی کہ جب تم روزہ رکھو تو مٹی نہ ملو، کپڑے نہ پاڑو، سر دے بال نہ بکھارو، وکھاوے لی روزہ دار نہ بنو. اس لیے یسوع کہتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. پھر لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. اور جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو. اس سر میں تیل ڈالنے اور منہ دھونے سے کیا کوئی تعلق ہے کہ روزے دے ٹائم کی سر سے تیل لانا چاہیے تو منہ دھونا چاہیے؟ جب آپ اس کے اوریجنل ترجمہ کو پڑھیں گے نا تو اس میں چل پنجابی جی تو ہم سمجھا دینا، منہ اکثر اوقات سمجھنے ہیں مسیح منہ، لیکن جدوں انگلش دے وچ اس لفظ نو ویکھن گے ہوئے گا فیس. اپنا فیس جھاڑ صاف کر تو، اور اس فیس کے اندر ہمارے حواس خمسہ ہیں. اکھاں حواس خمسہ چنو، منہ زبان یہ بھی حواس خمسہ سے، کان جڑے نے ساڈے یہ بھی حواس خمسہ سے، سونگن دی حس، چکھن دی حس، ویکھن دی حس. اور منہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو بدی کے کام دیکھنے سے دور رکھ. یہ نہیں کہ ساری دیہڑی اور لکس صابن دی چاکی کا آ رہی ہوئی مکاشن نہیں روزے منہ دھو گے. منہ دھونا ہے اپنے کانوں کو اچھے سونگ سنانے ہیں. اوتھے یہ نہیں سننا کہ گڈے دینا چڑھ دی، گڈیرے دینا چڑھ دی، اوتھے یسوع والے سونگ سننے نے. اکثر آپ پاکستان کے اندر جب روزے ہوتے ہیں تو ساڑھے کرسچنہ پتہ کی ہوتا ہے، روزہ رکھ کے فارمیلٹی کا روزہ رکھ کے نیم کلاسیکل دل کرے غزرہ لائیاں نے بتی بند کیتی ہے تو عشق دا مریض ہو کے وہ اندر کرسی دے بیٹھ کے سنی جان دے. یہ رکھے تو روزہ ہے تو کرنے کی دیں. اور روزے یہ خوشی تو ہمیں ہوگی، لیکن مزہ تب ہے جب ان باتوں پر آپ عمل بھی کرو گے. اس وقت یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو پھر خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. اور اجر لین دے لئی آ جڑیاں ہاسے والیاں گلاں نے بندیاں نے پئیاں روزیاں دے وچ، انہاں نوں کڈ دئیے تے خدا ساڈے نال ہے. اور پھر ہم خدا کی نہیں سنتے، پھر اسی بندیاں دی سننے ہیں. اور یہ ہوئی کہہ رہے ہیں کہ اپنی صورت اداس بناتے اور اپنا منہ بگاڑتے، کیونکہ اسرائیل کے اندر یہ کام جاری تھا. یسوع مسیح نے اس کام کی روک تھام کی کہ ظاہراً منہ دھونا یا سر چ تیل پانا بھی کوئی فرق نہیں. فرق یہ ہے کہ اپنی اکھاں دا استعمال ٹھیک کرو، اپنے کانوں کا استعمال ٹھیک کرو، اپنے منہ کا استعمال ٹھیک کرو، اپنے سونگنے والی حس کا استعمال ٹھیک کرو. یہ ہے منہ دھونا. اور پھر لکھا ہے کہ اپنے سر میں تیل ڈال، اور تیل ان کی بھی چکناہٹ
ہونی چاہیے بندے دے سر تے لکھیا ہے کہ کسی خادم دا سر چکناہٹ تو پر ہوئے، لیکن اس چکناہٹ کے ساتھ ساتھ جو آئل یا تیل ہے وہ خدا کے پاک روح کی مشابہت ہے، کہ خدا کا پاک روح کے ساتھ آپ کا روزے میں تعلق ہو۔ پھر آپ کے کان بھی اچھے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی اچھی ہیں، آپ کے ناک، آپ کا منہ، آپ سر سے لے کر پاؤں تک اچھے ہیں۔ پھر جا کر لکھا ہے کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اب میرے بہنوں اور بھائیوں، چنگا بھلا بندہ گھر ہو جاتا ہے راکھ والے بدھ نوں عبادت کرنا تو بگڑی صورت لے کے گھر نوں آ جاتا، اور پتہ نہیں سال بعد دی پرانی سوال وہ آگے آ جاتے۔ آج تک یہ علم نہیں ہو سکا کہ وہ سا کی ہے تے متھیاں دے اتے او سا دی سیل لانا، مور لانا کی ہے۔ اگر ہے تو بائبل کے بلبوتے پر چیلنج ہے کہ اس میں سے ایک لفظ اس کوٹیشن کے ساتھ ملتا جلتا بھی مل جائے کہ خدا دے کلام دی غیرت اسی منہ منازے پاجیاں نے اندرے انہاں دے صاحب چی رہی نے۔ ایک کہندہ ہے اور مقدسہ مریم کی پرستش نہیں کرنی چاہیے، دوں بندے نو گل دی سمجھ ٹھیک ہی نہیں آئی تو انہیں لے اے ماں مریم دے پیچھے پہ آئی۔ بات کیا کی ہے کہ اس کی پرستش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کی پرستش واجب نہیں۔ ایدھ کڑی کفر والی گل ہے، ایدھ نصیحت والی گل ہے کہ بندہ تو نصیحت کرنا ہے کہ خدا دا کلام آندا ہے کسے بت دی، کسے مرے ہوئے دی خاص کر نہ ان دی پرستش کرو، نہ ان دے قبراں تے جاؤ، لیکن ہم پھر بھی اسی ولیٹے جی آ جانے ہیں۔ اور ساڈے دادا جی نے بالنا شروع کیتا سی تے نہیں رہا ہوندی اگوں اماں وی تے ابا وی آندا انج ہی کرنا ہے۔ پھر بعض اوقات نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے آرگومنٹ بڑے ہوتے ہیں، اویا میرے گھر دے نیرے چ نے، اے میرے گھر دے نیرے چ نے، تے جدوں ابا مردا تو آندا ابے دی قبر ہی ایتھے بنا لو، گھر چ بنا لو، دیوا بالو، جمعرات دے جمعرات نظراں نیازاں پیسے حلوا یہ وہ سارا ہوندا رہے گا، اور کام کرن دی لوڑ نہیں پڑے گی، گھر چ اس۔ اور اس طرح سے مسلم، کرسچن، دیگر مذہب کے اندر بھی اس طرح سے دنیا کا کارواں چل رہا ہے۔ لیکن اس کارواں نو ویکھدے ہویا سوچ اساں سوچنی ہے، ہوش اساں آنا ہے کہ جس طرح مصرف بیٹا یکدم ہو چل ہے میرا سارا کچھ ہی لوٹ گیا ہے، اور ہوش اس کی یہ ہے کہ میں واپس اپنے باپ کے پاس جاؤں۔ میرے بہن اور بھائیوں، چند دنوں کے بعد آپ روزوں کی تعلیم کو بڑے بڑے خادمہ کو بھی سنو گے، بڑے بڑے فادرہ کو بھی سنو گے، بڑے بڑے ایسے چرچ، بڑے بڑے ایسے خادم جڑے آندے ہوں گے کہ میں یسو مسیح دے کولوں کدی ایک سیکنڈ بھی نہیں پڑھا ہویا، غلط تعلیم دیا تلا بن کے بیٹھے ہوں گے۔ افسوس ہوتا ہے، میں بھی کوئی مورمن مشن کو جانتا ہے، مورمن مشن کو، مورمن مشن نے اپنا ایک نبی جوزف سمتھ کے نام سے بنایا ہوا ہے، ایک کتاب اس نے لکھی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ نیا عہد ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہے تو چھڑو آج نہیں میں لکھی ہے نا، نوا عہد ہے، اے انجیل نویں۔ اب اگر ایسے لوگوں کی آپ عطایت کریں گے، مورمن یا ایسے فیتھ والے لوگوں کی، تو کیا آپ مسیحی ہیں جب آپ بائبل کو چھوڑیں گے دوسری کتاب پڑھیں گے، یسوع نبی کو چھوڑیں گے دوسری نبی کی، عام نبی کی عطایت کریں گے جنہا کچھ جھوٹا ہے؟ تو پھر آپ روشنی میں ہیں یا تاریکی میں؟ پھر تاریکی میں ہے۔ ریچل یہ بھی ایسے مشن دے، یعنی ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اگر وہ اس مشن کے نہ ہوتے تو کوئی حلیمہ لے تو کوئی حیادار کپڑے لوکاں دی جڑے پاندے نے اونج دے پا کے ہوندے،
یہ ورلڈ لیول پر جو چند مشنیں آئی ہیں یہ لیتے ہی ہیں 12ویں 13ویں یہ کڑی منڈا پڑھتا انہوں نے آجا ساڈا ممبر بن ان کا برین واش کر کے شامل کر لیں گے اور چرچ کے اندر ہی شادیاں سرکولیٹ کرتی ہیں. اتنے اگر پادری نہیں ویکھ لیا نا کہ تو دو جیاں نے ہالے گالی کی تو ہے انہوں نے اتنے لیا نکاح پڑی ہے خدا نہ جوڑے آسمان تے بنتے ہیں اتنے ہی بیگ بنا چھڑتے ہیں. تو پھر اس طرح سے بنائی ہوئی چیزیں جو غلط کاری کے سبب سے بنے ہوں گے وہ قائم نہیں رہیں گے. روز کی دڑکوٹ تے پرابلم ساڈی اپنی ہے. چند دنوں کے بعد آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہ تو ہوتا ہے جنہا کدی سال گرجے نہیں گیا ہوگا نا وہ بھی اپنی شکل بگاڑن واسطے ₹2 ہوتا ہے چلو جی چلیے. اور کبھی سوچا ہے کہ ہم اس کے بارے میں تفسیر سے معلومات حاصل کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی ثواب بھی ہے کوئی اجر بھی ہے یا مسیحت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں کہ حالے بھی اسے سرکاری مذہب چیز توڑتے ہو پہ. مذہب سرکاری کو چھوڑیے اور خدا کے مذہب کی بات کیجئے. زمین پر لوگ کھینچا تانی تو کرتے رہتے ہیں. کوئی آتا ادھر انہوں نے ٹھیک بپتسمہ دیتا میں دے دینا اور مشن ٹھیک نہیں ہو میرے والی ٹھیک ہے ادھر آ جا. یعنی اینج کرتے ہیں جو منیاری والیاں ریڑیاں نہیں لائیاں بھੈਣ میری یہ تیلیاں کوکے ٹھیک نہیں ادھر آ میں سستیاں دینا وا ادھر کو نکلی نے میرے کو پیور نے. اور چرچز کی مارکیٹنگ پوری دنیا میں ایسی ہو رہی ہے. اور ان ایام میں یہ جو برے ایام چل رہے ہیں ڈارکنس ایج جو چل رہی ہے اس میں اندھیرے چے بندہ یکدم اندھیرا جو تو نے بچنا آپ ہی ہے. تو ان تاریکی کی راتوں میں اس اندھیرے میں بچنا ہم نے آپ ہی ہے. اور ہمارے پاس جو ایک مشعل ہے جو ایک چراغ ہے لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. تو پھر اگر ہم راہ کا بت سوال جاؤں گے کہ ہم خدا کے کلام کی نفی کر رہے ہیں اسے رد کر رہے ہیں اسے چھوڑ رہے ہیں اور لوگوں کی انسانوں کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں. خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے اور آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو اپنی برکت سے نوازے. آئیے ہم خداوند